सियासतदान नाकाम होते हैं तो ब्यूरोक्रेसी आती है, ब्यूरोक्रेसी नाकाम होती है तो फौज आती है, लेकिन फौज ही एक अदारा है जिसने मुल्क को इसको बचा के भी रखा। पाकिस्तान के 2 लख्त होने में हमारे कायद, मगरबी पाकिस्तान के कायद भुट्टो साहब का भी हाथ है। जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के नाम पर इस मुल्क में बड़े गुनाह सरजद हुए। अच्छा, हम अपने लीडरों का साइको एनालिसिस नहीं करते। हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि डेमोक्रेसी ना हो तो मुल्क इकट्ठा रहना मुश्किल हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें देता है वो मुश्किल हो जाता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इंटरव्यू विद हिस्ट्री तारीख़ के साथ एक मकालमा के अगले एपिसोड में हम आपके सामने हाज़िर हैं। हम यहाँ तारीख़ की परतें खोलते हैं और हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट आने वाली नस्लों को देना चाहते हैं कि तारीख़ क्या थी और उस हमसे पहले या उनसे पहले लोग किस तरह के माहौल में ज़िंदा थे। मेरे साथ आज इस वक्त एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने तारीख़ को गुज़श्ता तकरीबन 60 साल के अंदर न सिर्फ देखा है बल्कि उस तारीख़ का हिस्सा रहे हैं। एक ऐसा हिस्सा कि जो इसे एक्टिव हिस्सा कहा जा सकता है। जिन्होंने उन्हें देखा है जवानी में, वो एक बहुत पुरजोश नौजवान थे और आज भी कभी कभी जब वो जोश का ग़लबा उन पे आता है तो फिर कोई सामने पत्थर, पहाड़, दरिया, इंसान नहीं रहते। सहाफ़त की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, इंटरनेशनल मामलात हों या मुल्की मामलात हों, आप किसी मामले के अंदर उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं और उनका जो नुक्ता नज़र है उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके नुक्ता नज़र की सच्चाई को आप सरफ नज़र नहीं कर सकते। इंग्लिश लिटरेचर में इल्म हासिल किया लेकिन सहाफ़त को अपना मैदान बनाया। अगरचे कि ये वो ज़माना था जब इंग्लिश लिटरेचर में एमए करने वाले सिर्फ सिविल सर्विस में जाने का ख्वाब देखा करते थे। मेरे जनाब मौजूद हैं जनाब सजाद मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया जनाब। पहले तो इस तारफ़ के लिए मैं नहीं, आप ये तो मैंने बहुत कम बोले सर। आप मैंने आपको आज से कम कुछ अर्सा आपने जोश में देखा हुआ है, आपने टी हाउस में देखा हुआ है, आपने YMCA में देखा, टी हाउस में, हल्का बाबे ज़ौक़ में देखा हुआ। अकेला लड़ता था पूरे। अच्छा, अकेला लेफ्ट के साथ लेफ्ट बहुत ज़्यादा था और वो राइट बहुत कम। हमारे इब्तिदा उसी ज़माने में हुई है कि लेफ्ट और राइट की जो एक लड़ाई थी, नज़रियाती लड़ाई। सब यहीं से शुरू कर लेते हैं क्योंकि ये नज़रियाती कशमकश जो है अब पाकिस्तान से ख़त्म हो गई और शायद ये 91 के बाद थी, दुनिया से ही उड़ गई है। क्योंकि जैसे ही जिस दिन मुजस्समा गिरा लेनिन का, उस दिन तो एक नज़रिया मर गया और उसके जानने वाले जो थे मुशर्रफ अमेरिका हो गए। आप बताइएगा कि वो अहद कि जिस अहद पे पाकिस्तान पाक टी हाउस के अंदर दुनिया बैठती थी और जो यूनिवर्सिटी थी उसका ज़रा सा असल में वो ज़माना बड़ा अजीब ज़माना था। उससे पहले तो हमारी सियासी जो मामला थे वो तो मादर मिल्लत का ज़माना था। आपने मादर मिल्लत स्ट्रगल के खिलाफ मादर मिल्लत का साथ दिया था। तालिब इल्म था मैं, आप वहाँ साहिवाल में तालिब इल्म था। मुजीब शामी सदर थे लेकिन मुझे इन्होंने कन्वीनर बना दिया था मादर मिल्लत कमेटी का। हम गाँव जगह जगह जाके हबीब जाल की नज़में पढ़ते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। हमने वो स्ट्रगल की, उससे एक तरह की पोलिटिकल एक्टिविज़म हमारे अंदर पैदा हुई। उसी ज़माने में जब भुट्टो साहब का अरूज हुआ तो हमें कोई अच्छे लगे कि इसमें है, लेकिन जल्दी जब ये सोशलिज़म वगैरह का चक्कर पैदा हुआ तो बहुत क्लैरिटी के साथ हम लोग जो थे हम गोया दूसरे महाज में खड़े थे। और वो महाज इस तरह था कि जो आप हल्का बाब ज़ौक़ कहते हैं, जिसे हम लाहौर में, वहाँ अज़ीज़ुल हक़ एक डॉक्टर अज़ीज़ हक़ हुआ करते जी और जिसके सारे नौजवानों को इकट्ठा कर दिया था। जी बड़े कत्ल का भी एक पूरी दास्तान अलग है, वो कहानी अलग है। वो जी इनकी शायद वो नदीम की बीवी जो थी वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये है कि उसमें सारे नौजवानों को इकट्ठा किया होता। 150 बंदा बैठा हुआ, खिड़कियों पर चढ़ा हुआ, उधर कर किया हुआ है, सारे एक तरफ हैं और जो हमारे 15-20 लोग हैं वो सहमे हुए बैठे हैं। और मेरे ख्याल में अकेला आदमी था, सब लोग जो मैंने देखा उस ज़माने में अकेला आदमी था जो सबको फिर अल्लाह का फजल था और वहाँ से हमारी तरबियत हुई। लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि वहाँ लड़ाई, नज़रियाती लड़ाई, चाय फिक्री लड़ाई, टी हाउस में आकर इकट्ठे चाय पी, और ये फिक्री जो उस वक्त कशमकश थी बहुत अरूज पे थी। मुझे याद है कि एक जगह मुझे इन्होंने उसी ग्रुप ने कहा कि एक आदमी की ड्यूटी लगाई फ़हीम जोशी की कि इसको लेकर आओ।
جی یہ فوزیہ نازلی اور فہم جوزی اکٹھے ہوا کرتے تھے، یہاں حلقہ کرتے تھے، فلسفے کے APP کا دفتر تھا، وہاں بیٹھتے تھے، عزیز الحق یہ عزیز الدین احمد اور سارے لوگ جو تھے وہاں تربیت کرتے تھے، گھیر کے لائے اور پہلے سوال میں مارے گئے. انہوں نے سوال پوچھا کہ آج اموختہ ہوگا. اچھا اچھا اموختہ ہوگا. انہوں نے کہا یہ بتائیے کمیونزم اور سوشل ڈیموکریسی میں کیا فرق ہے؟ کوئی بولے ہی نا. انہوں نے کہا کوئی بتائے. کوئی بولے نا. کوئی بتائے. تیسری بار کہا تو کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی میں بھی شامل ہوں. انہوں نے کہا جی. میں شروع ہو گیا. ٹھیک. کلاس اسٹرگل نہیں ہے اس میں، فلاں ہے اس میں، یہ. اس کے بعد انہوں نے اس کی اتنی کھچائی کی اپنے لوگوں کی ہم نے بلایا تھا اس کو امپریس کرنے کے لیے، اور تم نے الٹا سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہمارا. تو اس طرح کی تھی کہ ہم لوگ پڑھتے بھی تھے، تیاری بھی کرتے تھے، اور جگہ جگہ ان کو فیس. میر صاحب اس زمانے میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے، سراج منیر صاحب تھے، اس طرح اور بھی کچھ لوگ. سراج منیر میرا چھوٹا بھائی تھا. ہاں جی ٹھیک. سب سے جونیئر تھا. وہ کہا کرتا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوگی تو سجاد میر سنبھال لے گا، اس سے غلطی ہوگی تو سلیم احمد سنبھال لے گا. ہمارا تو ایک شجرا ہے. احمد جاوید صاحب تھے اس وقت. احمد جاوید ہم کراچی میں تھے لیکن پھر آگے تھے. احمد جاوید اور سراج منیر اور میرا نام عموماً کٹھے لیا جاتا تھا اس دبستان کے حوالے سے. لیکن سراج منیر عموماً یہ بات کہا کرتا تھا. چنانچہ جب سراج منیر کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا کہ اس کا ایک سمت تو جو چلی گئی. جوانی میں احمد جاوید بھی میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح. بالکل ٹھیک. اچھا آپ نے ذکر کیا شروع میں ان کا فاطمہ جناح کا. میرا بہت بچپن تھا لیکن آپ تو خیر جوان تھے اس وقت. وہ جو فضا تھی ایک فاطمہ جناح کے اچانک کودنے سے اس کے اندر الیکشن کو، جو خواجہ خیر الدین اور ناظم الدین صاحب نے ان کو لے کے آئے تھے، آپ بتائیے کس قسم کی امیدیں لوگوں نے لگا لی تھی جمہوریت کے حوالے سے؟ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں کرنا چاہتا ہوں، بری لگتی بات یہ، میں شاید انکشاف کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم ہے اور یہ اس کو بیان نہیں کرتے. جب پوچھا گیا بعد میں کہیے تو میں نام بھی لے لوں، نوادرا نصراللہ سے. کن سے؟ نوادرا نصراللہ سے. اچھا اچھا. کہ اگر فاطمہ جناح جیت جاتی تو کیا ہوتا. تو اس پہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا غالباً یہ تھا کہ ڈیزاسٹر. یہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے والد صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ نے ساتھ کیوں دیا تھا. اچھا. یہ تو ہماری پالیٹکس تھی. میر صاحب میں آپ کو بتاؤں اس وقت 65 کی جنگ ہو گئی تھی اور ایک فضا بن گئی تھی کہ اگر آج فاطمہ جناح ہوتی تو جنگ کون لڑتا. جی یہ بڑا خاص فکرہ بولا جاتا. بہت سی باتیں تھیں. ایوب خان کی بہت سے باتوں کے ہم بھی پہلے یعنی یہ جمہوریت کی تحریک نہیں چلی تو ہم قائل تھے. ٹھیک. لیکن دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پوری اسٹرگل کے بعد فاطمہ جناح کی جیسے بھی ایک تو میں نے یہ لوگ وہ تھے جو ہمارے ملک کی سیاست میں ان لوگوں پر انہوں نے بہت غلطیاں کی، بہت خرابیاں کی، لیکن ان میں ایک خرابی نہیں تھی. سن 58 تک کی سیاست میں ان میں مالی طور پر کوئی وہ تو میر صاحب بھٹو کے دور تک بھی یہ ہے، 70s میں بھی بہت کم. دیکھیں یہ ڈیکیڈنٹ تو اتنے تھے، اتنی حالت یہ تھی کہ آپ کو تو ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ جب دولتانہ نے زرعی اصلاحات کرنی چاہی تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی، نواب کالا باغ، نوادر نصراللہ، عابدہ حسین کے والد کرنل عابد حسین، نوبہار شاہ ان کے والد گرمانی وغیرہ، مشتاق گرمانی نے تو لکھوایا تھا جا کے مولانا سے کتاب، مولانا مودودی سے کتاب لکھوائی تھی. انہوں نے مل کر ایک بنائی تنظیم انجمن تحفظ حقوق ذمہ داران تحت الشریعہ. یعنی یہ اس زمانے میں بھی اتنے پیچھے تھے لیکن ہم اس سیاست سے ابھر کے سامنے آئے. اور اس زمانے کی سیاست میں اگر بیوروکریسی قبضہ نہ کر لیتی ہماری تو کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سیاستدان ناکام ہوتے ہیں تو بیوروکریسی آتی ہے، بیوروکریسی ناکام ہوتی ہے تو فوج آتی ہے. اور ہم کہا کرتے تھے اس پاکستان میں کہ جب فوج ناکام ہوتی ہے تو اینیمیز آرمی آتی ہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ ہوا ہمارے ساتھ. وہ یہ کیفیت ہے کہ فوج ناکام ہو تو پھر دشمن. اب ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں وہی کیفیت. دیکھیے فوج نے کہ جرائم بہت ہوں گے، اس ملک کے ساتھ بہت کچھ کیا ہوگا، بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن فوج ہی ایک ادارہ ہے جس نے ملک کو اس وقت بچا کے بھی رکھا ہوا ہے. غلطیاں اس کی بہت ہیں، غلطیاں بہت ہیں جس کا ہم تذکرہ کرتے ہوئے بھی کبھی کبھی. اصل میں میر صاحب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عوامی رد عمل جو ہے اس کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن فوج کو خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اسیس کرنا چاہیے کہ کون سی غلطی ہم نہ دہرائیں. ایک بات آپ کر رہے تھے، بالکل درست کر رہے تھے کہ ہماری جو ادارے ہیں جسے ہم سراغستانی کے ادارے کہتے ہیں، چاہے سویلین ہوں چاہے کوئی ہوں، انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا. اب اس پاکستان کا واقعہ ہے، آپ کی ایجنسی یہ کہہ رہی تھی
کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے گی. ہاں جی، کمال متین الدین صاحب نے کتاب جو ہے نا ان کی ٹریجڈی آف ایرر، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شیخ مجیب کے اتنے سے ووٹ ہوں گے، ادھر سے یہ ہوگا اور ہم مزے کریں گے. ہنگ پر پارلیمنٹ آئے گی اور یحییٰ خان جو ہے وہ عیش کرے گا. اچھا یہ آپ کی اسیسمنٹ تھی، کیا ہوا پھر؟ اور جب آ گئی تھی تو مان لیتے. اچھا پھر یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ایکشن کیسے کرنا ہے. آپ نے جو چینج کی وہاں، آپ کے جتنے گورنر سمجھدار گئے ہیں، انہوں نے فرمان علی نے، صاحب یعقوب نے کیا لکھا؟ آپ نے ٹکا خان کو بھیج دیا، اور ٹکا خان کے بعد آپ نے کس کو بھیج دیا؟ نیازی کو بھیج دیا، جو ایک دن پہلے آپ نے شیخ مجیب سے ملاقات آپ نے دیکھا جہاں جب آیا تھا سرسری جو گول باغ جب آیا تھا؟ جی اچھا ملاقات آپ کی شورش کے سر سے؟ ہاں بالکل شورش کے آئیں گے، سرسری سی جیسے ہوتا ہے. آپ نے تقریر تو سنی ہوگی اس کی؟ ہاں جی تقریر تو ان کی سنی، تقریر سہروردی کی سنی ہم نے. اچھا سہروردی. اس سے پہلے جب وہ مجھے یاد ہے سائیوال میں آئے، اور اس سے پہلے شورش قسمی نے تقریر کی. وہ تو ہر جلسے میں ہوتے تھے. ہاں وہ تقریر کی اور گرما دی محفل کو. صحیح. اور پھر ہمیں پتہ لگا کہ سہروردی کوئی چیز ہے، غور سے سنو. صحیح. اور سہروردی پھر ظاہر ہے کہ ہم نے سب سے بڑا جو اس ملک کا نقصان کیا ہے وہ سہروردی کو کھویا ہے. اس کو غدار سر اس بندے نے، آپ دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ جب اس نے پیرٹی یعنی برابر دونوں صوبے برابر ہیں ووٹ منوا لیا تھا بنگالیوں سے، بہت بڑی جو کہ 60% تھے. کہا نہیں 60% 40% برابر ہیں، ہم نے 58. اچھا یہ بتائیے، ایک بات میں اور کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بڑی یہ بات لگتی ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مشرق پاکستان کی آبادی زیادہ تھی. میں انڈونیشیا میں ہم گئے، پنجاب یونیورسٹی کا ایک وفد تھا، ہم اس وقت باہر تھے، ابھی 8-10 سال کی بات ہے، 12 سال کی. اچھا بھی حامد میر بھی تھے اور سلیم صافی بھی تھے اور 2-4 اچھے. اور وہاں ایک بنگالی خاتون نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب پاکستان ٹوٹا تھا اور ہم بنگلہ دیش بنا تھا تو ہمارے ہاں ہندو آبادی جو تھی 19% تھی. جی ہاں. اور اب 5.5% ہے. اچھا. تو مجھے خیال آیا، میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی کہ آبادی زیادہ شو کی گئی تھی اس وقت. یعنی اس وقت بھی نادرا تھا. ہاں وہ آبادی تھی جس پہ آپ لڑ رہے ہیں، ہم مردم شماری پہ لڑ رہے ہیں نا. یہی خرابی پیدا ہوئی اس وقت. آپ وہ کلکتہ میں ہوتے تھے آبادی شو ایسٹ پاکستان، وہ کہتے ہیں ان کی آبادی ایک دم ہم سے زیادہ تھی، کم کیسے ہو گئی؟ اصل میں کم یہ ہوئی کہ ان کے ہندو کیسے کم ہو گئے. ٹھیک. یعنی کہ کبھی ہم نے غور کیا ہے اس زمانے میں کیسے ایگزیکریٹڈ آبادی بتائی گئی تھی ہمارے یہاں، کیا کیا گیا تھا؟ آبادی اب کم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی. سچ مردم شماری ان کی جو اب ہے، اب تو بالکل یعنی کہ پاکستان سے کم ہو گئی ہے. 10-20 سال کے بعد وہ ہم سے کم کیسے ہو گئے؟ اتنی جلدی کیسے ہو گئے؟ جبکہ بنگالیوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مچھلی کھاتے ہیں اور ان کی اولاد زیادہ ہوتی ہے. جی ہاں، اور ہم تو سبزی دال پات ہمارے ہم آبادی نہیں بڑھ سکتے، اور وہ مچھلی ختم ہو گئی سب کچھ. لگتا ہے انہوں نے دال کھانی شروع کر دی. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس زمانے میں جو مشرقی پاکستان کی ایک 2 طرح کی لیڈرشپ تھی، ایک شیخ مجیب تھے، بشانی کو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تو گھومتے پھرتے تھے. بشانی کا تو واقعہ جو سائیوال کا ہوا تھا جب گاڑی پہ حملہ ہوا تھا، جی مشہور. ہاں اس کا شاید آئی وٹنس میں ہوں. جی ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ مظاہرہ کریں گے، تو ہم گئے تو 2 بندے جو تھے سر پھرے جو تھے، ہم باہر مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ اندر گھس گئے اور انہوں نے کاروائی ڈال دی اور وہی گرفتار ہوئے. اچھی خاصی کاروائی ڈالی، چھوٹی نہیں تھی. گرفتار ہوئے اور ہمیں پتہ چلا اگلے دن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ہو گیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو لوگ تھے ان کی رپورٹ بھی ٹھیک تھی کہ کرنے والے کون تھے کون نہیں تھے، ورنہ ہمیں در دیے جاتے. صحیح ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ کسی کا پلان نہیں تھا کچھ کرنا. 2 آدمی جن میں سے ایک وکیل تھا اور دوسرا بعد میں وکیل ہو گیا تھا، وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، نام یاد ہے مجھے لیکن میں نام نہیں چاہتا. تو وہ واقعہ جو تھا وہ کوئی پلانڈ واقعہ نہیں تھا. کہتے ہیں نا کہ اس واقعے کے بعد ایسٹ پاکستان کی فضا بدلی یا کچھ ہوا، لیکن وہ کسی کا پلان نہیں تھا، وہ صرف 2 افراد کا جو تھا. کوئی کسی نے کسی نے لگایا ہوگا. حتیٰ کہ جو ڈنڈے اور یہ چھڑیاں تھیں یہ ساتھ لے کے نہیں گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا اب بھی ہیں ہمارے جو اسٹیشن ہوتے ہیں اس کے گرد ایک سبز رنگ کا جنگلہ لگا ہوتا ہے. جی لگا ہوتا ہے. اس میں کسی جنگلے کے ذریعے اندر داخل کیے گئے. وہ ویسے بھی اس زمانے میں ایسی سیکورٹی تو ہوتی نہیں تھی. بشانی سارے ڈر بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح کا کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. گولمیز کانفرنس آپ کے سامنے ہوگی 69 کی. شیخ مجیب الرحمان سے اگر طلاق سازش کیس جو ڈرا ہو گیا، اس کو ایوب خان نے اپنے اس پہ ریسیو کیا، اور پھر اس کے بعد اس کا 2 لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا. ایک بھٹو نے کیا تھا اور ایک بھاشانی نے کیا تھا. دیٹ از امپورٹنٹ.
بشانی نے پھر 70 کے انتخابات سے بھی چند دن جی نکل گیا تھا مجیب کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تھا بائیکاٹ کر دیا تھا اور بھٹو صاحب نے تو پھر گاڈ سیو پاکستان تھینک گاڈ پاکستان جی جب 25 مارچ کو وہاں ایکشن ہوا تو اس نے آ کے یہاں پہنچا. ہمارے جیسے لوگ جو اس زمانے میں زور دیتے تھے اور آج مسلطوں کے تحت ہم نہیں کہتے, جو کہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے 2 لخت ہونے میں ہمارے قائد مغربی پاکستان کے قائد بھٹو صاحب کا بھی ہاتھ ہے, وہ اسی وجہ سے کہتے تھے. جی شیخ مجیب نے یہاں مجھے یاد ہے جس طرح کہا تھا کہ تمہارے لوگوں نے فیصلہ کر لیا علیحدہ ہونے کا, یہ شورش کشمیری کے چٹان میں بیٹھے ہوئے, ہم بچے تھے لاہور, تو اس نے کہا کہ میں نے تو پھر 15-20 لوگ یہاں کھڑے ہیں, آپ کے بھٹو نے تو ایک بندہ کھڑا نہیں کیا وہاں پر. آپ دیکھیں نا یہ بات ٹھیک ہے, ان کے بندے یہاں تھے. ہمارے محمد خان ریحسانی صاحب تھے وہاں پر, وہ کوئٹہ میں کھڑے ہوئے تھے, یہاں پہ بہت لوگ تھے کافی. یہاں آزاد ہو گیا ایک وکیل بتاتے تھے, اس کی پوری آرگنائزیشن تھی ان کی. اور پھر جب نواز نصر اللہ الگ ہوئے ان سے, تو وہ تو بشانی سے ان سے سارا جو ویسٹ پاکستان کا ایک ایٹیٹیوڈ الگ ہوا ہے, نور الامین نے الگ سے, وہ ایک الگ کہانی ہے. یہ کس طرح قابو نہیں کر سکے. ایک دور بھٹو کا بھی, جب ہم اس وقت تھے, آپ ظاہر بات اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو تھے, اس کو بھی ایک تصور بن گیا تھا کہ یہ بھی کسی آمریت سے کم نہیں ہے, کیونکہ جتنی سیاسی لوگ قتل ہوئے اس زمانے میں, پہلی دفعہ دلائل مسنگ پرسن کا تصور آیا. یہ وہ آپ اس زمانے میں آپ نے جوائن کیا تھا زندگی اردو ڈائجسٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ ٹیرر کا زمانہ ہم نے دیکھا نہیں. اس زمانے میں نے جیل بھی کاٹی ویسے تو, لیکن یہ بات یہ ہے کہ میں ایڈیٹر بھی بنا. میرے جو ایڈیٹر تھے الطاف حسن قریشی اور مجیب شامی, یہ جیل میں چلے گئے. میں کہتا وہ ایڈیٹر ہو گیا, میں ایڈیٹر ہو گیا, وہ الگ بات ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے, اچھا ہم اپنے لیڈروں کا سائیکو انالیسس نہیں کرتے. ہم یہ تجزیہ نہیں کرتے کہ اس طرح کی مائنڈ سیٹ کا آدمی کیا کر سکتا ہے. وہ ولی برانت کا تھا تو انہوں نے کہا باسٹر کمپلیکس پہ پورا ویسٹ میں اسٹڈی ہوتی تھی. ہمارے ہاں کوئی ایک بات کر دو تو ایسے ایسے کر دیتے تھے لوگ. بھٹو کے ذہن میں صرف جاگیردارانہ نظام تھا اور بہت کچھ تھا. رزلٹ کیا نکلا؟ اس نے ہمارا اکنامک سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا, بیوروکریٹک سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا. جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تھی اس کے اوپر ختم کر کی. لیٹرل انٹری کے نام پر ہاریزونٹل موبلٹی پتہ نہیں, اور جی اوپر سے ہر بندہ 20 گریڈ میں بھی آ رہا ہے, پیپل پارٹی کا تو 19 گریڈ میں بھی آ رہا ہے. تھا کہ اسپیشلسٹ لینے, آپ نے اسپیشلسٹ لینے آپ کہتے ہیں 40 بندے چاہیے ڈپٹی سیکرٹری گریڈ 18 کے. یہ اسپیشلسٹ تو نہیں ہوتے. تو اس کا رزلٹ نکلا کہ بالکل آغاز کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور سے پنڈی جاتے تھے تو لاہور سے نکلتے ہی ایک فیکٹریوں کی لائن ملتی تھی کالا شکاکو میں. ٹھیک ہے, بھٹو کے بعد کیسے ختم ہوئی تھی؟ ہاں جی, پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھٹو نے ایک کام اور کیا, اپنے من پسند کا بیوروکریٹ کا گریڈ 17 کا بھی ہے, 18 کا بھی ہے, 17 کا بھی ہے, 18 کا بھی ہے, اس کو اٹھایا. ایک کوئی بہت بڑی ادارہ نہیں ہوا, لیکن ایک ادارہ اس کا ایم ڈی بنا دیا. جی گھی کارپوریشن کا بنا دیا, تو فلانے کا بنا دیا. اس کا بے پناہ وسائل. باقی بیوروکریٹس نے سوچا, سول سروس کے لوگوں نے, یار وہ اتنا کھا رہا ہے, کما رہا ہے, ہم کہاں پھنس گئے, پروٹیکشن ہم پہ رہی سب. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک آدمی کو جو کہ اپنی موت مر رہا ہوتا ہے, ہم اس کو فوج آ کے ہیرو بنا دیتی ہے. ابھی بھی ہم یہی کر رہے ہیں. یعنی بھٹو اگر ریگولر فیچرز میں چلتا رہتا تو بھٹو دوبارہ ہیرو بنتا ہی نہ. جو نفرت 77 میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھی, شاید ہی کسی مارشلہ میں بھی کسی بندے کے ساتھ نہ. میں ایگری کرتا ہوں جی. ہم نے اس پوری جسے پی این اے کی موومنٹ کہتے ہیں, اور میں نے پاکستان میں کوئی ایم آر ڈی کی موومنٹ کچھ نہیں تھی, کوئی اور موومنٹ اس سے بڑی نہیں آئی. 2.5 ضلعوں کی موومنٹ تھی, اور پی این اے کی موومنٹ اتنی بڑی موومنٹ تھی, میں نے ایسی موومنٹ دیکھی نہیں جی. اور اس موومنٹ کے نتیجے کے طور پر بھٹو مجبور ہو گیا تھا کہ وہ دیکھیے. اور دیکھیے ہم لوگ بھی عجیب تھے. اس کے بعد ضیاء الحق آیا تو ہم نے اس گویا یہ غلطی کی آپ نے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی این اے کی جو مفتی محمود نے خط لکھا تھا ضیاء الحق کو کہ ابھی ہمیں وزارتوں میں حصہ دو, اور جو بڑا مشہور خط ہے ان کا, کیا اس وقت ان لوگوں کو ضیاء الحق کا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سیاستدانوں نے جو جس طرح بہیو کیا ہے, اس کی سمجھ ہمیں ہمیشہ بات میں آئی. یعنی کہ جو ان میں شامل ہوئے تھے اس میں کچھ ایسے تھے جو اس کے حق میں نہیں تھے. پروفیسر غفور وغیرہ حق میں نہیں تھے, شامل ہونا پڑا, پارٹی کا فیصلہ تھا. اور جاوید ہاشمی تو بالکل حق میں نہیں تھا, وہ تو ہمارے دوستوں نے شامل کیا ان سے. اور رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا کہ ضیاء الحق بہت, جس دن اس نے بھٹو کو پھانسی دی اس کے 15 دن بعد ان کو وزارت سے نکالا. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. ہاں جی.
جاب از ڈن, کوئی اور کام کریں آپ اپنا. اب رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا کہ ضیاء الحق کی جتنی, دیکھیے میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ میں نے ضیاء الحق کی کبھی حمایت اس طرح نہیں کی جس طرح میرے دوستوں نے کی ہے, اور میں ہنس کے کہا کرتا تھا کہ میں ایک گروپ باز آدمی ہوں, اپنے دوستوں کے ساتھ رہا ہوں, لیکن میں نے کبھی تحریری طور پر بھی ویسے بھی اس طرح کی حمایت نہیں کی. ضیاء الحق کا ہم نے اسلام کے نام پر ساتھ دینا شروع کر دیا, حالانکہ وہ اسلام کا مذاق تھا. اور اچھا جب یہ افغانستان کا ایشو ہوا تو وی ور کنونس کہ ٹھیک ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ غلط کوئی معاملہ تھا. ہماری اسٹیٹ نے کئی لحاظ سے ٹھیک ایکٹ بھی کیا تھا اس زمانے میں. جی وہ ایک تھیوری چلا دی تھی انہوں نے کہ جو پرانا خواب ایسے 1343 کا بیرر اب تک پہنچنا. ایک یہ بات بھی تھی کہ اس وقت آپ کا فرانسیسی فرسٹ سیکٹری جو تھا کوہوٹا کی طرف جا رہا تھا, اس کی پٹائی کر دی. امریکن سفیر جو تھا بغیر بتائے پشاور کی طرف گیا, اس کو میسج دیا کہ پھر پشاور سے آگے کابل کراس کر جو واپس نہیں آنا. یہ اس زمانے کی باتیں تھیں. آپ نے پیسے الگ بانٹنے نہیں دیے, ان میں آپ کے تھرو بڑھتے تھے. آپ نے کچھ کنٹرول کی اسٹیٹ کا کیا تھا, ٹھیک ہے. آپ تو کچھ بھی نہیں تھا, آپ کچھ بھی نہیں تھا. میں امریکنس بہت کم, میں تو بہت کلوز, امریکن بہت کم نظر آتے تھے. ہماری ایجنسی 13 ایجنسیاں تھیں کوئٹہ اور اس علاقے کے اندر جو افغان سچویشن کو کنٹرول کرتی تھی. امریکنس تو صرف ویلفیئر کرتے تھے, یہ اس طرح کی چیزیں, UNHCR ہوا. یہ بتائیے گا کہ اس زمانے میں جب آپ وہاں پر بھٹو دور کے اندر وہ تھے تو زندگی اور پریس جو ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ واحد بھٹو تھا کہ جس کے دور میں لیفٹ اور رائٹ دونوں جو تھے زیر عتاب تھے. کوئی اور نہیں, کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ دونوں کو. جی اصل بات یہ کہ ہمارے ساتھ تو ایک بھٹو کی خوبی بھی تھی, اس نے پرچہ منہ پہ ایک طرح کا مارا, کہہ دو کوثر نیازی کہ دیکھو یہ اس طرح پرچہ نکالتے ہیں, کوئی ایک مقدمہ بنا کے دکھاؤ. وہ داد دیتا تھا, اپنے لوگوں کو کہتا تھا کہ اچھا اپنے لوگوں کو بھی دیکھیے. اس زمانے میں ہی نکلا نا یہ جو شہاب اور یہ, اچھا نہیں شہاب نے تو بڑا گن ڈالا. شہاب اور آزاد تھا نا, یہ مساوات تھا, کیا تھا مساوات مدوا 70 کا. اچھا بیسیکلی نہیں جی, حنیف رامے وغیرہ اب پیپلز پارٹی کا اپنا اخبار تھا جو وہ نکلا, لیکن وہ ایک نظریاتی سے اخبار تھا. اب وہ آواز 17 والا تو آزاد تھا, وہ تو بعد میں مساوات کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں. نذیر ناجی آزاد کا تھا نا, جس میں وہ مولانا انورہ والی تصویر لگائی تھی. آزاد وہ شہاب کا, شہاب تھا, شہاب کا وہ. اچھا اب نذیر ناجی جو ہے نا, شہاب کا ایڈیٹر کس طرح اور طرح تھا, جب وہ نوائے وقت میں لکھتا تھا اور کچھ تھا. ادارے بھی میٹر کرتے ہیں نا, ادارے بھی میٹر کرتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے. آپ بہت سے لوگ دیکھیں گے ایک ادارے میں کالم لکھتے ہیں تو عورتیں لکھتے ہیں, دوسرے میں جاتے ہیں عورتیں لکھتے ہیں. یہ 72 بھی نوائے وقت میں بالکل اور نوائے وقت میں اور تھا, بالکل ڈفرینٹ تھا. اور مجید نظامی کی میں ایک بات داد دیتا ہوں, وہ بہت سمجھتے تھے. جب کراچی میں ہوتے تھے تو جب کالم سارے کلیجنس کے لیے ان کے پاس آتے تھے تو جیسے ہمارے کالم یہاں پکڑا دیا کرتے ہوں گے دوسرے لوگوں کو, تو وہاں انہوں نے مجھے پکڑا دینے. اور فلاں آدمی جو ہے اس کا تو سارا چاہے کاٹ دیں چاہے سارا رہنے دیں, فلاں آدمی جو ہے یہ تو اف اینڈ بٹ والا ہے تو دیکھ لینا, کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی. ہاں یہ 72 جو ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ ذرا تھوڑا سا یہ ذرا ہے نظریاتی سا آدمی, کرتا نہیں کچھ, بڑا محتاط چلتا ہے ذرا. لیکن اب نظر ہر آدمی کے بارے میں ان کی خیر ان کی یہ بات بڑی کلیئر تھی. اور آپ نے تو بہت عرصہ گزارا نوائے وقت میں. ایک نوائے وقت پہ ایک الزام ہے, میرا خیال ہے کہ وہ الزام شاید کسی حد تک صحیح بھی ہے, کیونکہ اگر آپ کبھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان جائیں کہ نوائے وقت ایک غدار بنانے کی فیکٹری بھی تھا. ٹھیک بات ہے. یہ سن 53 کا مسلم لیگ ہے, اور اس میں حمید نظامی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, مجید نظامی کا نہیں, بیسیکلی حمید نظامی کا, عارف کے والد. ہاں جی. اور حمید نظامی کے مائنڈ سیٹ دیکھیے, مجید نظامی سے تو آپ مل لیتے تھے, حمید نظامی سے ملنا مشکل تھا. اچھا وہ جس مال روڈ کے جس کیفے میں بیٹھتے تھے اس زمانے میں بیروں کو یہ ہدایت نہیں تھی کہ وہ اس پہ داخل ہو جائیں. مجید نظامی کا بھی یہ بس یہ تو ٹھیک تھے, یہ تو مجید نظامی کا نہیں, یہ بات تھی کہ وہ اپنے سٹاف کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے. الحمدللہ وہ صدیق صالح میرے ساتھ تھے, کہ جب مجھے بتایا وہ چھوڑاؤ, وہ تو ورنہ تم ہمارے ساتھ چلتے. تو ان کا فون آ گیا, انہوں نے کہا یہ بیٹھا ہے, یہ میں چھوڑ دوں. انہوں نے کہا نہیں اس کو لے آؤ کھانے پہ. تو وہ انہوں کھڑے ہو کر روٹیاں ڈالنی شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ, میں نے کہا نہیں میرے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک ہے. میں نے بھی ایک دو بسکٹ کھائے. بسکٹ نہیں, دوپہر کا کھانا کئی بار اپنے کٹھے کھایا. وہاں جاتے تھے جب بھوکا رہ جاتا تھا کیونکہ وہ سوپ اور ٹوسٹ لیتے تھے, مجھے بھی لینا پڑتا تھا. وہ کہتے تھے کچھ آپ منگوا لیں, پھر شرم کے بارے نہیں منگواتے. قصہ یہ ہے کہ جی ہم نے تو بعد میں ایک ایسے مذاق میں بنایا ہوا تھا
انجمن متاثرین مجید نظامی، یہ ارشاد عارف میں ہیں، عارف نظامی، سلمان غنی وغیرہ سارے. لیکن یہ ہے کہ وہ ایسے مذاق میں، لیکن مجید نظامی میں کچھ خوبیاں تھیں بہت زیادہ، بہت یعنی کہ جب مشرف نے پابندی لگائی تو میں ایز اے ٹیچر کراچی کا تھا، تو میں نے پوچھا کہ انہوں نے ساری بریف کیا مجھے پونا گھنٹہ. ان کا اب کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، جس طرح نکالتے رہو، اور صرف مجھے کاغذ اور سیاہی کے پیسے اور آپ لوگوں کی تنخواہ چاہیے. واہ. مجھے یہ گواہی دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے، اور 10 مہینے 8 مہینے جتنی پابندی رہی ہے، انہوں نے کبھی کسی بات پہ نہیں روکا کہ یہ دیکھنا گورنمنٹ ناراض ہو جائے گی. یہ تھا. یہ مجھے بتائیے گا کہ اس ضیاء الحق کے جو دور میں ظاہر بات ہے یہ جو رائٹ سرنڈر کر گیا تھا، ایک تو غدار والی بات کہ بڑی مشکلوں سے ولی خان چیختا رہا بیچارہ کہ میں نہیں یہ بیان دیا، لیکن دیتے تھے. ضیاء الحق کے دور کے اندر وہ سارے کے سارے غدار جو تھے اچانک محب وطن بھی ہو گئے، بہت قریب بھی ہو گئے، صرف اس لیے کہ پاپولر پالیٹکس کو ڈیفیٹ کرنی تھی. اس دور میں آپ کراچی میں تھے، اس دور میں ایک شخصیت ابھری جو الطاف حسین. آپ نے اس کو، الطاف حسین کو تو پہلے تو ہمارے گملے 2-4 توڑ گئے تھے نوائے وقت کے، اور اگلے دن الطاف حسین کا فون آیا معذرت کا، اور کہا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے. اسٹارٹ یہ تھا. لیکن یہ بشرا زادی سے پہلے کی بات، APMS آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کے بعد ہی تھے، لیکن اس وقت ابھی نہیں ہوا تھا. جب بشرا زادی کے واقعے کے بعد 85 ہے نا، 86 جب اس بات کی اجازت ملی کہ الیکشن 85 کے الیکشن میں یکم کو شاید اجازت ملی کہ آپ نشتر پاک میں جلسہ کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی نے کیا، JUP نے اس سے بڑا کیا. پہلا جماعت اسلامی کا، JUP کا. تیسرا جلسہ نورانی صاحب کا. تیسرا مسئلہ جلسے شہر میں مہاجر کے پرچم اور یہ رنگ برنگے، اور تو میرے رپورٹرز نے اطلاع دی کہ وہ جلسہ تو ان دونوں جلسوں سے ڈبل سے زیادہ ہے. اچھا، عموماً ہم نشر پاک کے جلسے کی اس زمانے میں ڈیٹ لگاتے تھے. میں نے مجید نظامی سے کہا کہ بھئی یہ صورتحال ہے، کیا میں اس کی اب کیا ہے، اصولاً تو لیڈ لگانی چاہیے. انہیں کہ لگا دیں. اب اس وقت تک ہم واقف نہیں تھے کہ MKM کتنی بڑی طاقت بن رہا ہے. یہ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم واقف نہیں تھے. پھر یہ بات بھی درست ہے کہ ہم نے اتنے وہ سارے نشانیاں دیکھی ہیں. یہاں ایجنسیاں جو ہیں وہ ان کو پروجیکٹ کر رہی تھیں، ساری نشانیاں دیکھی ہیں. اب بتانا مناسب نہیں ہوتا، کسی حد تک بتا دینا چاہیے. باقاعدہ وہ لوگ کھڑے کرتے تھے، ان کو پیسے جاتے تھے، مسجد میں بیٹھ کر پیسے. جی یہ تو ہے، بریگیڈیئر جو ہیں وہ کرتے تھے. جنرل اسلم حجات تھے یا کون تھے، وہ سارا اس کو GOC. یہ بتائیے گا کہ اس زمانے میں الطاف حسین جب اٹھا ہے تو ایک فضا تھی اس کے اندر، ان کی بیک گراؤنڈ پہ جو اردو اسپیکنگ قوم کے بہت سارے انٹلیکچوئل بھی شامل تھے ان کی سرپرستی. وہ سوائے جون ایلیا کو نکال کے. نہیں، وہ اس کا یہ ہے کہ مختار زمن کا یہ واقعہ ہے. ہمارے نادر شاہ عدل، اللہ ان کو صحت دے، آج کل بیمار ہیں. وہ غلطی سے ان لوگوں نے ان کو بلا لیا ایک میٹنگ میں. انٹلیکچوئل کی میٹنگ ہو رہی تھی، مہاجر انٹلیکچوئل کی میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں کسی نے الطاف حسین نے ایڈریس کیا، اور یہ سارے لوگ اتنے ایکسائٹیڈ. فرض کیا مختار زمن، جمیل الدالی یا اس طرح کے لوگ ایکسائٹیڈ ہوں تو ایک دھچکا تو لگتا ہے ایک غیر مہاجر کو کہ یہ اندر سے اتنے مہاجر ہیں. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ تو یہ اتنا تھا، اور یہ لگتا ہے کہ اندر ایک لاوا پک رہا ہے. یہ نیک نیتی سے بنائے گئے تھے سندھ میں GM سید اور قوم پرست گروپ کے خلاف کاؤنٹر کرنے کے لیے. اچھا، یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے جو گروپ بنائے جاتے ہیں پھر ان کے قابو میں نہیں رہتے. اچھا، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ ان میں نظریاتی لوگ بھی بہت تھے. ڈبل کراس ہوا جب، تو یہ ان کے خلاف ہو گئے. ملٹری ایکشن شروع ہوا انٹیریئر کے لیے. اچانک کراچی میں آ گیا، یہ بکھلا گئے. 92 والا. ہاں جی. اس وقت تک رپورٹس آ چکی تھیں کہ ان کے راز کے ساتھ تعلقات ہیں، اور جس آدمی کے بارے میں آئی تھی کہ وہ بیسک اس کا سبب بن رہا ہے، وہ قتل کر دیا گیا بعد میں، طارق عظیم جو تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ فوج ہر چیز برداشت کرتی ہے، ڈبل کراس برداشت نہیں کرتی. یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ڈبل کراس برداشت نہیں کرتی. اور اس سے پھر ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی. پھر پتہ نہیں وہ، اچھا یہ اس کو چھیڑتے، وہ کہتے تھے کہ اب تو ایک آدمی کو ڈیل کرنا ہے. تب بھی اتنے تعلقات ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو ایک آدمی کو ڈیل کرنا ہے، ہم ڈیل کر لیں گے. اگر جو سپرنٹر گروپ بن گئے تو اس کو کون ڈیل کرے گا؟ پھر انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ کو ایک گروپ بنایا. وہ آفاق احمد والا. ہاں، آفاق احمد کا پاپولر نہیں ہوا.
نہیں ہوا، پاپولر نہیں ہوا. اگرچہ وہ کیا وجہ ہے کہ الطاف حسین، ایک تو یہ ہے کہ الطاف حسین کی اپنی اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جاتی ہے، اس کی نفسیات کے اوپر، اس کو جیسے اس نے ان کو قابو کیا ہوا. اگر میں نے یہ تو دور فاصلہ ہے، اس سے قریب فاصلے سے اسے دیکھا ہے، بولتا تھا تو یہ جس طرح پھڑکتے تھے کلے، اس سے بتاتے تھے کہ اس کی نفسیات کیا ہے. یعنی باقی بچوں میں اسی دن میں حریت کا ایڈیٹر تھا، مجھے پیغام ملا کہ ڈان کے ایڈیٹر احمد علی خان تھے، وہ تو جانے کو تیار نہیں ہے، اور تو وہ محمود عالم خود چلے جائیں گے، تو تم ایز ایڈیٹر حریت اگر مناسب سمجھو تو یو ول بی گریٹفل، چلے جاؤ. اگر میں نے چلے جاتا میں تو کوئی نہیں. تو اس طرح میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب وہ بول رہا تھا تو اس طرح جب میں اسی وقت سمجھ گیا میں کہ کہانی ہے. حریت بند اس لیے ہوا کہ وہ ڈرتے تھے. یہ صلاح الدین صاحب آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہے، پھر ہمدرد والے حکیم سعید، کیسے کیسے لوگ چلے گئے. اور آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر اس طرح کا صف ماتم بھی نہیں بچ سکا جس طرح کا تھا. کتنے لوگ تھے لوگ. اصل بات یہ ہے کہ بہت بڑے لوگ تھے، اور بہت بڑے لوگ تھے جو اس میں چلے گئے، واردات میں چلے گئے. میں نام بھی یاد آ رہے ہیں مجھے، بوری بند لاشیں بھی ملتی رہیں. جی ہاں. لیکن ایسا جادو طاری تھا. یہ بندہ جاتا تھا، کسی بندے کو کوئی بات، انہوں نے کہا اچھا فلاں بندہ، تو آج کیا تاریخ ہے؟ 16، 17، 18، اچھا ٹھیک ہے 19 کو میں اس کا سوم میں شریک ہونا چاہتا ہوں. یہ کئی بار اس طرح کا واقعات. سامر صاحب آپ وہاں رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو بتاتے تھے یہ حقائق ہیں، لیکن عام آدمی یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. ڈیفینڈ کرتے عورتیں، بوڑھی بوڑھی عورتیں خاندانوں کی، وہ کہتے کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے. یہ جو کھجی گراؤنڈ کا جو وہ نکلا ہے، جب لاشیں نکلی ہیں، تو میں نے اس وقت لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ویسے ہی بتاتے ہیں. کچھ تو یہ ہے، کچھ ڈر اور سہم کے مارے بھی نہیں بولتے تھے. دونوں چیزیں تھیں. یعنی کہ اس کے یہ بھی کہ یہ ایک عجیب فنومینا ہوتا ہے جب ایسا شخص سامنے آتا ہے نا جی، یہ فاشسٹ آرمی جب سامنے آتا ہے نا جی، تو وہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے لکھا بھی اس زمانے میں تھا کہ یہ وائٹ کالر کلاس سے اٹھی ہے کلاس. ظاہر بات ہے، مردہ محنت کرنے والے جو جن کو وہ کہتا ہے وہ وائٹ کالر کلاس سے جو اٹھی ہے. یہ جتنی آپ کو پاکستان میں موومنٹ وائٹ کالر کلاس سے اٹھتی نظر آئیں گی، اور اس سے لوور کلاس میں یا اپر کلاس میں جاتی، اپر کلاس میں جاتی ہیں، وہ نظر آئیں گی، بیسیکلی وہ فاشسٹ ہوگی. وہ بیسیکلی فاشسٹ ہوتی ہے، کیونکہ فاشزم میں یہی ہے، آپ کو حبس محسوس ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہو، اور آپ کی آغاز جو ہے ایک وائٹ کالر کلاس سے ہوتا ہے. یہ تین، رائخ کی جو کتاب ہے ماس سائیکالوجی آف فاشزم، اس زمانے میں میری ایک طرح کی بائبل بنی ہوئی تھی اس سے، اور میں ان کا انالیسس کرتا تھا. آج بھی بہت سی چیزوں کا انالیسس اس حوالے سے کرتا ہوں. اور اس زمانے میں بھٹو کی جو انالیسس تھا اس میں کنفیوز ہوتا تھا کہ بہت سی چیزیں جو ہے جو بیس کرتی ہیں وہ تو وہ لوور کلاس ہے، لیکن اس کے سارے انٹلیکچوئل جو تھے وہ وائٹ مڈل کلاس کے تھے، اپنا وائٹ کالر کلاس کے تھے. تو یہ کہا جاتا ہے، وہ مارکس بھی کہا ہے کہ یہ جو وائٹ کالر کلاس ہوتی ہے یہ منافق کلاس ہوتی ہے. یہ غریب ہوتی ہے، غریب کہلوانا پسند نہیں کرتی، امیر ہوتی نہیں ہے، امیر بننے کے خواب دیکھتی. اچھا، ایک میرے بھی اور آپ کے بھی بزرگ دوستوں میں سے تھے حمید گل صاحب. انہوں نے بے نظیر کے سے پہلے ایک پورے کی پوری سیاست پاکستان میں انٹروڈیوس کی تھی آئی جی آئی کی، اور وہ اس کو بڑا ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حمید گل صاحب آج اس دنیا میں نہیں ہیں؟ وہ جسٹیفائی کرتے تھے، بیسک فلسفہ یہی تھا کہ ایک یہ سیکورٹی تھریٹ ہے بے نظیر. پھر وہی نواز شریف سیکورٹی تھریٹ ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حمید گل صاحب کا جو ایکشن دیتا ہے اس میں اس کی تباہی لے گیا؟ ذاتی طور پر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کا بیٹا بھی اب پبلکلی کہا ہے کہ ہمیں کہتے تھے اب تو وہ لیڈر ہو گیا نا، ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اور صبح کا جو میرا پروگرام تھا وہ بیٹھ کے دیکھتے تھے، اگر 5 منٹ لیٹ ہو جاتا تھا چائے کی کپ لے کے بیٹھ جاتے تھے، اور 5 منٹ لیٹ ہو جاتا تھا. وہ پروگرام آپ کا بہت کمال تھا نا، کالم سارے بڑی اور کالم بھی، اور میرے ساتھ گھنٹوں بات بھی کرتے تھے، بڑی محبت تھی ان کے ساتھ ایک طرح کی. وہ ایک جو آرٹیکولیٹ جنرل ہوتا ہے نا، ویژنری تو تھے، آرٹیکولیٹ جنرل ہوتا ہے، اس میں خرابی بھی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ فوج میں رہ کر جس طرح وہ آرٹیکولیشن کر سکتا ہے، فوج کے بعد کے دوسرے معاملات کی آرٹیکولیشن اس طرح کر سکتا ہے. اسلم اب کیا نام ہے، اسلم بے کا بھی یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ان کا بھی.
فرینڈز بنائی تھی انہوں نے. وہ جو تھا ہمارا جلال آباد کا جی جی فیسکو جس کو کہتے ہیں, فیسکو جو ہے وہ, اچھا حمید گل, لیکن سچے یعنی کہ وہ اگر ان کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑا تو وہ کیسے ایگزیکیوٹ کرتے دوسری بات ہے. آپ ایک پلان بنا کے آپ کو دیتے ہیں, آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. کئی آدمی بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک آدمی تھے سعید ٹوانا, میجر سعید ٹوانا جی. اچھا وہ ڈسکور میرے کیے ہوئے تھے, میں نے پہلے یہیں پر انہوں نے بڑا کمال کے آدمی تھے. ہم نے ٹائٹل چھاپا اس کا زندگی پہلے. وہ بڑے کمال کی باتیں کرتے تھے. حمود الرحمان کمیشن کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ ہیو یو ایور بین ٹو ایسٹ پاکستان. انہوں نے کہا ہیو یو آسک دس کویسچن فرام اندرا گاندھی, ہیو شی ایور بین ٹو ایسٹ پاکستان, تھاٹ آف انویڈنگ ایسٹ پاکستان. کمیشن ذرا ٹھنڈا ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا مثال کے طور پر تم یہاں کمانڈر ہوتے تو تم کیا کرتے؟ انہوں نے کہا مجھے آپ 20 منٹ دیں یا کتنے آدھا گھنٹہ دیں, میں آپ کو پلان بنا کے دیتا ہوں میں کتنے دنوں میں ان کی فوج کو شکست دے سکتا ہوں. وہ جا کونے میں کھڑے ہو گئے اور آ کے انہوں نے کہا جی میں 28 دن میں انڈین آرمی کو ڈیفیٹ دے سکتا تھا, اور پھر لکھ کے دیا. وہ پڑھا رہا تھا بہت دنوں میں ایک پورا پلان کہ انہوں نے کہا یہ بارڈر ڈیفینڈ کرنے کا مطلب کیا, میں ڈھاکہ میں اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرتا, اور پھر وہ چٹاگان کے راستے کیسے جاتا, اوپر جا کے میں کیسے, وہ پورا پلان. اچھا وہ مشقیں کرتے تھے جب فوجی, تو مشقوں میں وہ ایسی حرکت کر جاتے تھے کہ جو مخالف آرمی ہوتی ہے مشقوں میں والی اس کو پھنسا دیتے تھے, دلدل میں پھنسا دیتے تھے. تو ایسا آدمی فوج میں ترقی بھی نہیں کرتا نا. تبھی تو میجر رہے, اور آخر میں انہوں نے یہاں ایک کھولا ہوا تھا ہوٹل جس میں کھانے وانا غریبوں کو کھلاتے تھے. کمال کے آدمی تھے, کمال کے. اچھا وہ جو پیریڈ آپ یہ جو بتا رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ سارے کا سارا الطاف حسین کا, اور پھر یہ جو میں نے آپ سے کہا آئی جی آئی کی جو پالیٹکس ہے, پھر میں اس پہ آنا چاہتا تھا. وہ بے نظیر کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی بنائے تھے ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ 88 کے الیکشن میں بے نظیر 81 ووٹ لے کے آ گئے, اور آپ کے سارے بندے جو تھے 52 ووٹ لے کے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرفیئر نہ کریں تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا. نہیں, یہ اصولی طور پر بات بالکل درست ہے. آئی جی آئی کے خلاف یہی سارا کیس بلڈ کیا جاتا ہے. لیکن قصہ یہ تھا کہ اس وقت یہ تھے نا جو بیچارے مسکین رائٹسٹ, ضیاء الحق نے کہا تھا نا میاں طفیل محمد کو, اچھا تو انہوں نے کہا یہ فلاں چیز فلاں کرے. انہوں نے کہا میاں صاحب جو ذرا سمجھدار پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے, فوج کی ذکر ہو رہا تھا, وہ ادھر چلا جاتا ہے دوسری طرف, اور جو کوئی میرے جیسا چمپو ہوتا ہے وہ آپ کی طرف آ جاتا ہے. اچھا اب ہوا یہ تھا کہ اس وقت ہم لوگوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ شاید ووٹ کے زور سے, بھٹو نے اتنا ووٹ کے زور سے رائٹ کی قوت کا اس ملک میں آنا پاسبل نہیں ہے. یہی وجہ تھی لوگوں نے ضیاء الحق کو سپورٹ کیا. اور جب یہ نواز شریف آئے تو نواز شریف کے آنے کی 2-3 وجہ تھی جس کی وجہ سے سپورٹ. ایک وجہ یہ تھی کہ یار نئی رائٹ کا بندہ بھی کسی ایک رائٹس پارٹی بنا دی, رائٹس پارٹی جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے بھی آ سکتی. پاپولر رائٹس پارٹی کا تصور تھا نا نواز شریف, اور مجید نظام صاحب اس کے آرکیٹیکٹ تھے. ایک یہ تھا. دوسرا تصور یہ تھا کہ رائٹس پارٹی کے پاس اکنامک پالیسی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ نواز شریف میں آتے ہی جو فری اکانومی شروع کی دنیا پوری میں تھی, لیکن جب اس نے شروع کی تو ٹریڈرز ہب بنایا تھا. منموہن سنگھ نے کہا کہ بھئی اگر پاکستان اس طرح آگے چلتا رہا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اچھا اب یہ کوئی اس کی غیر معمولی ویژن نہیں تھا, وہ دنیا کی جو چل رہا تھا. اور ویسے بھی اس وقت لوگ تھے ارد گرد اس وقت سارے چونکہ بلا کے وہ کر رہے تھے بھٹو کے اس پالیسیز کو ڈیفیٹ دینے کے لیے. تو چنانچہ ہم کو بھی اچھا لگا, ہم کو لگا کہ بھئی یہ دیکھو لیفٹ مار کھا گیا ہے, ووٹ سے مار کھا گیا ہے, اور ہمارے پاس اکنامک پالیسی بھی ہے, اور یار ویسے بھی یار اچھا منہ متے والا آدمی ہے. صحیح ہے. تو میرا خیال میں بیچارے حمید گل کے ساتھ بھی سردار جیسے وہ دیکھیں اس وقت نا اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ نیپوٹزم اس وقت اسحاق ڈار نہیں آیا تھا نا, اس وقت وہ اس کے اکنامک جو بندے تھے وزٹ وہ ٹھیک ٹھاک. اس لحاظ سے سرتاج عزیز نے جو اپنا وقت گزارا ہے میرا خیال ہے سب سے اچھے لوگوں میں سے کیونکہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کی اکانومی بدقسمتی سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فنڈ مینیجرز کے سپرد کر دی گئی ہے. فنڈ مینیجر بینکرز کو, جیسے شوکت عزیز, جیسے شوکت, یہ بات میں نے شوکت عزیز کو کہی, اور ایسا شوکت عزیز میں عظمت کی داد دیتا ہوں, تو اس پہ میرے ساتھ بیٹھ کے بڑے آرام سے اس بات پہ اس نے گفتگو کی, ایگری کیا. میں نے کہا سوائے محبوب الحق کے کون سا اکانومسٹ آیا, ایک بندہ تھا, اور محبوب الحق میں ہو سکتا ہے 100 خرابیاں ہوں, کسی کو قابل قبول نہ ہو, اور بہت سے اس پہ الزام لگائے جاتے ہوں گے, لیکن اکانومسٹ تو ایک تھا آپ کے پاس.
اسی کی پلان کے اوپر انڈیا نے اپنے آپ کو بلڈ کیا. محبوب الحق کے اوپر 7 آورس کی اس کی تقریر ہے وہاں پر جو اس نے کیا. اچھا یہ تو محبوب الحق کا تو رونا تو ہم ساری زندگی روتے رہیں گے کہ اس کو ہم نے ضائع کیا پاکستان کا, اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے ضائع کیا. یہ جو ریسنٹ فنومینا ہمارا اب بلٹ اپ ہو گیا ہے, ڈکے کا, ڈکلائن کا, بہت برا حال ہے. سب چونکہ ظاہر بات ہے آپ پورے اس پہ لے کے آنا چاہتا ہوں میں اس کے اوپر. گزشتہ تقریباً 20 سال سے بھی مشرف آن ورڈ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ مشرف نے پاکستان کے ان طبقات کو چھیڑا ہے اور وہاں پر ایسا بیج بویا ہے نفرت کا کہ آج نہ گلگت ہمارا پرسکون ہے, نہ ہمارا KPK پرسکون ہے, نہ ہمارا بلوچستان پرسکون ہے. سندھ پنجاب, سندھ چونکہ بیسیکلی زرداری صاحب نے اس کو کیش کر لیا ہوا ہے, پنجاب تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا کر. یہ فنامنا جو ہے یہ اس کی خوفناکی. دیکھیں اس وقت یہ بات کہنا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے اور معنی لیے جا سکتے ہیں جو میرا مطلب نہیں ہے, لیکن ایک زمانے میں آج سے 5-6 سال پہلے میں نے اپنے دوستوں کو, جس کو ہم عام طور پہ کہا جاتا ہے, یہ سمجھایا تھا. میں نے کہا تھا کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ فاٹا میں, خیبر پختونخوا میں آپ پھنسے ہوئے ہیں ایکشن میں, بلوچستان میں آپ ایک لمبے عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں, کراچی میں آپ نے ایکشن کیا ہے, ایک سینٹرل پنجاب ایسی جگہ ہے جہاں آپ کے بارے میں گڈ ول پائی جاتی ہے. یہاں بھی ہو. تو خدا کے لیے اس کو نہ لوز کیجیے گا. اب اصل لڑائی یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں فیلنگ دیہاتوں میں ڈفرینٹ ہوگی. سر میں آپ کو عرض کروں کہ 77 کا جو آخری دن آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ جو 9 اپریل کے دن جو سہیل شامی کی لاش اٹھی تھی, پھر سب کچھ, کہ ایک اینڈ ایسا جا جاتا ہے کہ جہاں براہ راست لوگ متصادم ہو جاتے ہیں, جہاں 3 بریگیڈیئر جی لاہور میں جی مسلم مسجد والا جو 2 باتیں ہوئی نا. ایک طرف تو یہ ہوا تینوں نے استعفے دیے, اور دوسری طرف یہ کہ لوہاری آنکھ کھلوتیاں, ہاں جی پارٹی آنکھ کھلوتی, اور دوسری طرف یہ تھا کہ آدھا نہیں پورا ماشاء اللہ. ہاں یعنی کہ اس دونوں اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ نے بھٹو کا ساتھ دیا, مارشلہ لگایا 3 شہروں میں, تو لوگوں کی نفرت آپ تک منتقل ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی پولیٹیشین کو اس طرح سپورٹ کریں کہ لوگوں کو نظر آنا چاہے کہ آنا شروع ہو جائے کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. جس پر یہ اس کا حل کیا ہے, میں آپ کو عرض کروں, سب سے اہم ترین بات سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن. میں آج بھی میں اس کنوکشن میں ہوں کہ اگر 1 سال اور عمران خان چلے جیسے حکومت کر لیتے تو شاید آپ کو پاکستان میں مسائل نہ ہوتے, شاید عمران خان بھی نہ ہوتا. عمران خان بھی نہ ہوتا, صحیح بات ہے, آپ تو عمران خان کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح. تو لیکن ہم نے ایک ساتھ, جیسے بھٹو کو ہم نے اس کو اتار کے اور ضیاء الحق نے آ کے اگلے دن الیکشن نہیں کروائے, اگر وہ 30-90 دن کا الیکشن کرا تھا, مجھے لگتا تھا بھٹو اس فلو کے اندر ہار جاتا, کیونکہ بہت بڑا فلو ہوتا ہے. اب اس کا حل سوائے الیکشنز کے کچھ اور ہے؟ دیکھیں آپ ٹھیک بات کہتے ہیں. میں ایک بات, ابھی کچھ لوگ ہارورڈ کے پڑھے ہوئے, ورلڈ بینک میں بھی رہے ہوئے کچھ ایسے ابھی ہیں جو بات کرتے ہیں کہ سروگیٹ اسٹیٹ سے ہوتی کہ اس میرا اس میں ایک ایسے میرے منہ سے فکرہ نکل گیا تھا اس پہ مجھے وہ کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پر اس ملک میں بڑے گناہ سرزد ہوئے. یہ بات تو ہے. اچھا میں انسانی حقوق کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتا. ڈاکٹر منظور احمد کے ساتھ ایک گفتگو ہونے کا کچھ یونیورسل ٹروتھ ہے وہ تو ماننے پڑیں گے. مثلا انہوں نے کہا انسانی حقوق, میں کہا میں تو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں, میں کہا میں حقوق العباد کو مانتا ہوں. اللہ کے سوا. اچھا اگر اس چھوٹے سے فرق کو کوئی نہیں سمجھتا, یہی حال ہمارا ڈیموکریسی کا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی بعد میں آتی ہے, انڈسٹریل ریولوشن پہلے آتا ہے. ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ڈیموکریسی نہ ہو تو ملک اکٹھا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہمیں دیتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس ہے اس نے ہمارے ملک میں بالکل یعنی کہ ایسا بڑا, لیکن یہ کون کرے گا اس بلی کو, اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ بھی نہیں. دیکھیں نا اب میں کیا کہوں کہ جناب سروگیٹ اسٹیٹ اگر آپ کہتے ہیں, آپ وہ کہتے ہیں ملیشیا دیکھ لو, سنگاپور دیکھ لو, اب تو ماشاء اللہ چین بھی ہم ماڈل کے طور پر دیکھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یہ دیکھ لو تو وہ کہتے ہیں بھائی جمہوریت تو کیا, چین میں تو جمہوریت نہیں ہے, ملیشیا میں نہیں ہے, سنگاپور میں نہیں ہے, کون سی جمہوریت ہے, جہاں ترقی ہوئی وہاں جمہوریت تھی نہیں. لیکن اس سے مطلب یہ کہ وہ وقت ان کو اچھا تھا, انہوں نے کر لیا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں تو اس کا مطلب مارشل لے ہو, مارشل بھی دیکھا ہوا ہم نے. ہمارا یہی مسئلہ ہے, ہمارا ہم کہاں جائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اچھا مطلب یہ مجھے بتائیے گا پورے کے سارے اتنا عرصہ آپ کا اس عرصے میں آپ کو گزرا,
جو پہلے پابندیاں پریس پہ لگتی تھیں اس کا ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا پابندی. ٹھیک ہے. آپ 500 روپے لیتے ہوں گے, میں 250 لیتا ہوں. ہمیں نوکری جانے کا خطرہ کوئی نہیں ہوتا تھا, سمجھتے تھے ریڈی لگا کے بھی کر لیں گے. یہ جو کارپوریٹ کلچر نے 50-50 لاکھ دے کے پورے پریس کو خرید لیا ہوا ہے کہ جب چاہیں آپ اس کا المیہ آخر میں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی کو بتانے کی کہ تم پہ افتاد. وہ کہے گا کون 50 لاکھ کی نوکری چھوڑے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل میں اس آدمی کی زبانی بیان کرتا ہوں. آپ سے وہ سینئر بیوروکریٹ تھا جو مشرف کے بہت قریب تھا اور اس چیز کا انچارج تھا. اچھا. اس نے مجھے کہا کہ مشرف نے جب یہ نجی ٹی وی چینل شروع ہوئے تو مشرف نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں ڈیموکریسی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے, تم نجی چینلز کو اجازت دو. اچھا مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی, سچی بات میں کہہ رہا ہوں, کہ یہ نجی چینل کیا ڈیموکریسی کا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتے ہیں. یہ تو مجھے بعد میں جا کے پتہ چلا جب یہ خبریں آنی شروع ہوئی کہ امریکہ سے ہی خبریں آئیں کہ انہوں نے پاکستان میں $5 ارب رکھے تھے, اتنے پیسے رکھے, اور پھر لوگوں کے نام بھی آئیں کہ فلاں کو اتنے, 2-1 کے نام بھی آ گئے جس پہ کچھ وضاحتیں بھی آئیں, اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں کہ اب دیکھیے اب میں کیا بتاؤں کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں, تھکتے نہیں تعریفیں کرتے ہوئے, اور ان کو لیے انسانی حقوق مانتے ہیں, ان کے بارے میں چند دن پہلے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ نہیں تو وہ خبر دے دے گا, وہ نہیں تو وہ دے دے گا. ہم نے اعلیٰ کار پیدا کر دیے ہوئے, اور وہ جو صحافی پیسے خرید لیے ہوئے, پتہ بھی نہیں چلتا. وہ کہتا ہے میں تنخواہ لے رہا ہوں, میں کون سا کسی لے رہا ہوں پیسے. اب جہاں کہتا ہے جناب میں یہ فیس بک پہ یا کس پہ اس سے پیسے کما رہا ہوں, یوٹیوب سے کماتا ہوں, تو وہ اس سے بھی آ گئے. آپ بھی یوٹیوب پہ بیٹھے. ہاں یہ بیٹھے, میں نے کچھ وہ کہتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کتنے جرنلسٹ ملیں گے جو جرنلسٹ ہیں. کل آپ وہ اعزاز کی سرگرمی میں تھے, میرے منہ سے کچھ باتیں نکل گئی تھیں. ٹھیک ہے. ہاں خیر وہ تو خیر کمال ہے. اعزازات تو پاکستان کے اندر ایسے ہیں نا کہ جس کا تباہ برباد کرتے. پہلے بہت سارے ہمارے سینئر لوگ کہتے تھے کہ اینکر اور صحافی میں فرق ہوتا ہے, ہر اینکر صحافی نہیں ہے. حامد بین نے کہا تھا. اب ذرا ہم محتاط ہو گئے ہیں کہ ہم نے انہیں کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ زیادہ کنسنٹریشن جو ہے وہ اسلام آباد پہ ہے. صحافت پہ پہلے نہیں ہوا کرتی, نہیں ہوتی, اب وہیں سارے وہیں شفٹ ہو گئے. نہیں شفٹ ہو گئے, یہاں یہ ہے کہ سارا کنٹرول وہاں سے ہو گیا ہے. ایسا نہیں لگتا کہ آپ پہلے 1 ٹیلی ویژن ہوتا تھا اور اب ہم نے 35 ٹیلی ویژن بنا دیا. دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب مشرف کو یہ کہا گیا کہ تم یہ کر لے تو ڈیموکریسی کے بارے میں پوچھا گیا تھا, تو اس کا مطلب آپ سمجھ آتا ہے. یعنی یہ بات بھی طے ہے کہ کچھ چیزوں کو پراپوگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے یہاں کچھ مالکان کو دیا ہوگا, وہاں اینکرز کو, اور کچھ اینکر نے پبلکلی کہہ دیا کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے پیسے لیے, سب نے لیے, اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لیے. حدود پہ جی وہ جو کمپینز چلتی رہی جب یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی تو ہمیں تو لوگ بیوقوف پاگل سمجھتے ہیں. دیکھیں نا لوگ بیوقوف پاگل سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں کے ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ یار وہ چھوڑو اس کی بات. لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ایسے یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ اعظمی صاحب, آپ نے کمال. پاگل پن ظاہر بات ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور سچ کے لیے پاگل پن بہت ضروری ہوتا ہے. ناظرین, آپ نے ایک انتہائی سچے انسان کی گفتگو سنی. ایک عہد ہے کہ جو ان کے درمیان زندہ ہے. بہت سی گفتگویں رہ گئیں, وہ جو ادب کے حوالے سے ان کی گفتگو تھی وہ ہم کس وقت کریں گے جب مجید امجد صاحب, ارسن عسکری صاحب, اور اس کے بعد وہاں سلیم احمد صاحب ساتھ ان سے یادداشتیں رہی ہیں. بالکل مختلف موضوع ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم سوال کے اس کنارے پہ آ پہنچے ہیں جہاں ہم 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو کرنے کے بعد بھی اس سوچ پہ نہیں پہنچ سکے کہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے اگر اس ملک کو تو راستہ کیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ رحم.